अफवाज पाकिस्तान की मईशत की एक्सपर्ट डॉक्टर आयशा सिद्दीका से हमारी गुफ्तगू जारी है। पहले एपिसोड में डॉक्टर आयशा ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान का क्या किरदार है और क्या पोजीशनिंग है पूरे खित्ते में इंडिया को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ, और अमेरिका की पोजीशन पे बात की। इस एपिसोड में आयशा सिद्दीका उन सब मौज़ूआत को एक्सपैंड करेंगी और बताएंगी कि सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर भी किस तरफ जा रही है। पिछले 2 महीने के अंदर पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और स्पेशली अगर आप बाजोड़, बन्नू डिस्ट्रिक्ट, वजीरिस्तान के अंदर हमने देखे ड्रोन हमले भी हो रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिज्ड फाइटर्स और दहशतगर्द भी मारे जा रहे हैं, और सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर भी हमला हुआ है और वहां पे भी शहादतें हमने देखी हैं। इंटरनली पाकिस्तान के अंदर एक वॉर ऑन टेरर, वो जो का दौर था, वो दोबारा लग रहा है कि ड्रोन हमलों के साथ वापस आया है। आपने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ही गहराई से लीगल एस्पेक्ट्स को भी देखा है स्पेशली, और अब मैं एक आखिरी आपके लिए खबर सामने रखता हूं। मलिक रियाज जो ऑन द रॉन्ग साइड अपने आप को पा रहे थे पाकिस्तान मिलिट्री इक्वेशन और इमरान खान के दरमियान, अब खबरें आ रही हैं कि शायद वो किसी रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं अपने केसेस को लेकर पाकिस्तान आर्मी के साथ। मगर वहां पे भी डिविजन है। ये एजाज सईद की खबर है, आपने भी सुनी होगी, आपने भी थोड़ी बहुत स्टडी की हुई है इसके ऊपर, इस इश्यू के ऊपर। इंटरनल इश्यूज क्या हैं? जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए अब फील्ड मार्शल भी बन गए हैं, हमारे आर्मी चीफ उनको बना दिया गया है। रिजर्व सीट्स का इशू भी रिजॉल्व हो गया है। लग रहा है कि टोटल एक कंट्रोल जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का था या है, वो अब आ गया है पाकिस्तान के ऊपर। आपकी क्या रीडिंग है इंटरनल डायनामिक्स को लेकर, आयशा? देखिए बहुत सारी पहली बात यह कि बहुत सारी खबरें छोड़ी छुड़वाई जा रही हैं। एक तो देखिए मलिक रियाज हमेशा से फौजियों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। लाल मस्जिद से लेके जो है जर्नैलों को नौकरियां देने तक और बहुत सारे काम वो इनके करते थे। अब ये डिफरेंस आ गया उनका, और वो मुल्क से भी गए हुए हैं। और एक जाहिर है एक बड़ा सीरियस मसला है कि वो जो 490 अरब रुपए उन्होंने देने हैं वो तो देने हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। दिलचस्प बात यह है कि हमारा मीडिया इस बात पे बात ही नहीं करता कि वो पॉलिटिशियंस जो है उनका तो जिक्र ही नहीं करता जिन्होंने वो जमीन दी थी मलिक रियाज को। उनका भी तो जरा जिक्र कर लेना। करें करें जरा जिक्र आप, प्लीज आयशा। देखिए जी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में कब से, जरदारी साहब हैं। तो उनसे भी पूछा जाए ना कि क्यों और किस तरीके से मलिक रियाज को ये जमीन दी गई। उनका भी एहतसाब होना इस सिलसिले में जरूरी है। देखिए बात यह है कि ये कर रहे होंगे इसलिए उसकी दो वजूहात हैं, क्योंकि उनकी जो इतनी बड़ी एम्पायर है बहरिया टाउन्स की, वो उसमें इस वक्त खासी मुश्किलात हैं। मैं कि एक ज़माने में बड़ी प्राइज प्रॉपर्टी होती थी बहरिया टाउन, लोग सीख करते थे क्योंकि बिजली नहीं जाती जी, पानी का इंतज़ाम अच्छा है, रोड्स अच्छी हैं, ये है वो है। अब ये तो ये और इनका बेटा दोनों मुल्क से फरार हैं, तो मसाइल हैं ये। फिर जाहिर है वो 190 मिलियन पाउंड्स का मसला भी दरमियान में है, जो कि एक बिल्कुल क्लियर कट करप्शन केस है, और वो है कि इससे हम नजरें ना चुराएं तो अच्छा है। अलकादिर ट्रस्ट। लेकिन अलकादिर मैं ट्रस्ट। समझती हूँ जी, जी, देखें ये सारे मामले हैं, डिवीजन होगी। एंड ये बात एजाज की मुझे बिल्कुल दिल को लगती है एक तरीके से कि स्टेबिलिटी लाने के लिए, मैं कि अगर इतना बड़ा इन्वेस्टर रियल एस्टेट में भाग गया, अब अभी आप देखें ना इस बजट में जो इन्होंने अभी थोड़ी सी छूट दी है वो रियल एस्टेट को फिर से दी है, बिकॉज और तो कुछ इकोनॉमी में तो आपकी चल नहीं रही। तो आपको शायद, एंड दे मे बी दिस ओपिनियन, और मजे की मैं आपको बात बताऊं कि इस ये जो सारे झगड़े हो रहे थे जिसमें कह रहे थे आओ इमरान खान के खिलाफ बयान दो, 190 मिलियन का केस, ये वो सारा कुछ,
مزے کی بات یہ کہ اس دوران میں آپ کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی جاتے ہیں، انہی کے گھر ٹھہرتے ہیں، ان کی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں. سو درمیان میں سے تو سارے کنیکٹڈ ہیں. تو کیا پتا آپ اور میں صبح اٹھیں تو پتا چلے کہ ملک ریاض واپس آ گئے ہیں اور کوئی تصفیہ ہو گیا ہے. وی ڈونٹ نو، کیونکہ آپس میں کمیونیکیشن چینلز تو بہت ہیں. ٹیررزم کا آپ نے ذکر کیا، وہ سب چیزیں ہیں. میں سمجھتی ہوں علی کے جو اس وقت آپ کا کرائسس چل رہا ہے نا، وہ اکانومی کا ہے. آپ جائیں جا کے پنجاب میں آپ کا کسان رو رہا ہے. ویٹ آپ نے پہلے پچھلے سال امپورٹ کر لی، اس سال آپ کو پتا ہے 2700 من بکنے والا اناج 1900 مشکلوں سے لوگوں کو مل رہے ہیں. چونکہ وہ امپورٹڈ ویٹ ابھی چل رہی ہے تو وہ جو ہے فیکٹری والا، وہ آٹے کی فیکٹری والا، فلاور مل والا وہ لے نہیں رہا، اس سے خرید نہیں رہا. کڑکی ہو گئی ہے آپ کا جو ایک ہوتا تھا نا مڈل مین، آپ کے ہاں منڈیوں والا، چھوٹی شہروں کی منڈیاں ہوتی تھیں، وہ اتنا افیکٹ ہوا ہے. اس وقت جو ہے آپ کے ہاں اکانومی از ٹیئرنگ یو ان یور فیس. کل پرسوں ہی مریم نواز شریف صاحبہ نے بیسک ہیلتھ یونٹس پرائیویٹائز کر دیے ہیں. آپ کا 1.25 لاکھ بندہ جاب لیس ہو گیا ہے. ایک ملک میں جس میں ان امپلائمنٹ آلریڈی ایک ایشو ہے، آپ اور ان امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بدلے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیٹس، لیکسس کارز، لگژری کارز، اس قسم پہ آپ چھوٹ دے رہے ہیں. تو ہم صرف ٹرمپ کو کیا گالیاں دیں، ہمارے تو اپنے ہاں یہی ہو رہا ہے. تو نتھنگ ہیز چینجڈ. اینڈ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو خطرہ اور تشویش ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جہاں کوئی بھی لیڈر اس ملک کو پھر چلا نہیں پائے گا. کیونکہ لوگوں کی فرسٹریشن، کیونکہ لوگ پھر چاہیں گے کہ کوئی فرض کریں چینج ان لیڈرشپ آتی ہے، پیپل ول وانٹ کہ امیڈیٹ کوئی ریلیف ملے. اور امیڈیٹ ریلیف اب لینے والا کوئی کام رہ نہیں گیا. آپ کی ایلیٹ اسی طرح اندھا دھند چل رہی ہے، اس کو ہوش نہیں ہے. بلوچستان آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہاں پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہ نہیں رہے. یہاں جو ڈیلیگیشن انگلستان آیا تھا، ان میں سے کسی سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی بی ایل اے آپ کا بالکل کنسرن ہے، لیکن ڈائلاگ، پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ کریں بلوچستان میں. تو جواب آیا تھا کہ جی ٹیررزم اور وار کے درمیان پولیٹیکل ڈائلاگ کی پاسبلٹی بہت منیمل ہے. تو جب یہ والا ایٹیچیوڈ ہو، آپ کے ناردرن ایریاز میں آپ کے ہاں طالبان کے ٹیررزم کا ایشو ہے. آج ہی آئی تھنک ٹرائبل ایریاز پرانے ایکس فارم آف آٹا میں لوگوں نے نکالا ہے، جلوس نکالا ہے ٹیررزم کے خلاف بھی اور ملٹری ایکشن کے خلاف بھی، کیونکہ لوگ پستے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں. سو لوگوں کی حالت، جو آپ کی عوام کی حالت جو ہے نا، وہ ٹھیک ہے. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے بہتر ہیں، وہ والی مہنگائی نہیں ہوئی. کہ آپ کسی اکنامک اینالسٹ سے پوچھیں نا، وہ کہے گا جی پچھلے سال والے حالات نہیں تھے، ابھی آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو کو 14 ارب وغیرہ کے آس پاس ہے. لیکن کوئی سبسٹینشل سا بوم اینڈ بسٹ اکانومی، چھوٹا سا انجیکشن ملتا ہے، سانس لینے لگتی ہے، پھر اٹ گوز بسٹ اگین. اور اس کے لیے جو ہمیں چیزیں کرنی ہے، اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے سے لے کے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی اور ملٹری کی بھی اکاؤنٹیبلٹی مت بھولیں، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور ایک رسپانسو ڈیولپمنٹ اورینٹڈ اکنامک پلاننگ.
یہ سب چیزیں آپ کے ہاں ہونے کی کیپیسٹی ہی کم ہو گئی ہے. کیا کریں گے آپ؟ آپ نے یہ بات کی ملٹری کی. تو پبلک اس ابھی ایک کلپ وائرل ہوا ہوا ہے میرے خیال سے ایمان دورانی ہے کوئی افسر ہیں ان کا کلپ وہ بچوں سے بات کری ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کہتی ہیں کہ جی آرمی نے 71 65 میں سب لیسنز بھی سیکھے اور پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے آرمی جو کر رہی ہے. بڑی دلچسپ بات ہوگی جی، وہ نکال کے دکھا دیں وہ ٹیکسٹ جو کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے 65 اور 71 کی. انفیکٹ ہسٹوریکلی ایمان دورانی صاحبہ اگر دیکھیں تو قصہ یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب نے 71 کی وار کے چیزیں تھوڑی سی ٹی وی پہ آنے لگی تو ان کو کہا گیا، ریکویسٹ تب کی گئی کہ اللہ کے واسطے یہ مت کرو. تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی آپ کے ہاں جو ہے وہ اور سورسز سے آ کے چھپی ہے. پبلکلی تو آپ کے ہاں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک نہیں پبلک کی گئی. سو یہ کون سی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہی ہیں کہ اور 65 کی وار کا بھی کیا یہ ذکر کر رہی ہیں؟ جو ٹیکسٹ پڑھایا جاتا ہے ان سٹاف کورسز میں موسٹلی یہ ویسٹرن آپریشنز، ماڈرن وارز، یہ وہ، تو یہ کیا بیچ رہی ہیں؟ اور دیکھیں، میں نے تو عرض کیا تھا کہ جنگ ہوئی، انہوں نے جنگ لڑی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ جب کسی فورن اٹیک سے آپ بچائیں گے تو لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے بھی. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور ان کا بھی اسی طرح سے احتساب بھی ہونا چاہیے اور ان پہ بھی اتنا ہی کنٹرول ہونا چاہیے جو ان کے کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری ایز اے نیشن ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا. عائشہ صدیقہ آلویز اے پلیجر. اتنے سوالات تھے اور آپ کا تو سبجیکٹ بھی ہے. ابھی الجزیرہ کے ساتھ شرینواسن جین نے انٹرویو کیا ہے بلاول بھٹو کا، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا جی 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 جی. انہوں نے کہا کہ جی مسعود اظہر تو افغانستان میں ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر ہیں وہ. تو یہ تو آپ کا سبجیکٹ ہے. کوئکلی آپ اس کے اوپر بھی اگر ایک دیکھیں اس پہ میں نے ایک ٹویٹ سی بھی کی تھی جس پہ بڑی گالیاں والیاں دینے والے بھی آ گئے، تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ کامنٹ بلاول بھٹو اس سے زیادہ کامنٹ کر نہیں سکتے تھے. دیکھیں وہ اپنی ایک ڈپلومیٹک پوزیشن ریپرزینٹنگ پاکستان وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں اس معاملے میں. اور دوسری بات یہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. بٹ مسعود اظہر افغانستان میں ہے، یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، شدید حیرت ہوئی، کیونکہ یہ والی خبر جو ہے نا ایک دفعہ پہلے بھی پھیلائی گئی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کینیڈین جرنلسٹ ہیں پاکستان میں بیسڈ کیتھی گینن، تو ان سے ہوئی تھی بات، انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں ہے. میں نے کہا مجھ سے شرط لگا لو وہ افغانستان میں نہیں ہے. اور اس کے بعد اس پہ شی گاٹ بیک مچ لیٹر، انہوں نے کہا کہ یو رائٹ، ہی از ناٹ ان افغانستان. افغانستان کیوں جائے گا؟ افغانستان بہت ایک تو انسیکیور ہے، اور اگر افغانستان وہ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان آپ کے لیے سیکیور ہے، تو پھر آپ کس سے لڑ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ساری اس میں شکوک و شبہات ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وہ تو کوئی آزاد نہیں ہے. بھئی جب انڈیا نے وہ ایک اٹیک کرانے کی لاہور میں کوشش کی تھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیررسٹ اٹیک ان نے کروایا، تو تب تک وہ گھر میں موجود تھا، وہ جیل میں تو نہیں تھا ڈسپائٹ. اور کسی کو نہیں پتا کہ حافظ سعید کو آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے، جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ گھر میں ہے یا وہ کہیں اور سیف ہاؤس میں پڑا ہے. اور ایک اور دلچسپ بات بلاول نے کی جس کا میں چلتے چلتے ذکر کروں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو افغانستان کے ریفرنس ہے کہ یہ تو ویسٹرن ملک ہیں جو کہ آ کے جنہوں نے طالبان کی حکومت بنا دی. میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، 90s میں آپ کی والدہ نے بنائی تھی یا ان سے بنوائی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے دوحہ ایکارڈ سے پہلے
کہ جنرل کیانی کا وہ فیمس پیپر جو انہوں نے اوباما کو دیا تھا جس میں وہ کہتے ہی یہی تھے، اور انڈرسٹینڈبلی یہ نہیں ہے کہ پاکستانی ملٹری کا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، وہ پوائنٹ آف ویو بیسکلی یہ ہے کہ بھائی آپ چلے جائیں گے تو پیچھے سے یہ طالبان رہ جائیں گے، تو ہمیں ان کے ساتھ وی وانٹ اے کوشن، ہمیں طالبان سے دشمنی نہیں کرنی، ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ لیکن اب یہ کہنا ہٹ کے کہ جی سارا تو ویسٹرن پاورز نے کیا ہے، ہم تو معصوم تھے، تو یہ جو ہے نا اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا انٹرویو دے رہے ہیں بلاول صاحب۔ سی وی فارورڈنگ. تھینک یو سو مچ عائشہ. اپنا خیال رکھیں، آپ اپنی طبیعت کا خیال رکھیں. آپ آئی نو یو ویری بزی دیز ڈیز بٹ اٹس آلویز اے پلیزر ہیونگ یور انسائٹس آن آور شو. تھینک اللہ یو۔ حافظ. تو یہ تھا ہمارا دوسرا پروگرام ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کے ساتھ. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. اپنے کامنٹس اور خیالات ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن کے اندر. اور ایک اور چیز، آپ میں سے صرف 30% لوگ سبسکرائبڈ ہیں جو دیکھتے ہیں چینل کو، تو پلیز جو لوگ سبسکرائب نہیں ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. اگلی بار تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.